साल अव्वल के तमाम तालिबात हम देख रहे थे पर्चा नंबर 3, पर्चा नंबर 2 ऑप्शनल, वो था नज़ीर अकबर आबादी। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा है कि उर्दू ऑप्शन में यहाँ पर 2 पेपर रखे गए हैं। एक पेपर तो जदीद नज़्म का है और दूसरा पेपर नज़ीर अकबर आबादी का है। तो हमने यहाँ पर नज़ीर अकबर आबादी की इस पर्चे को चुना है और हमें इसी पेपर पर्चे को इस निसाब में हमें इस सेमेस्टर में इम्तिहान देना है। तो खैर हमने पिछले इसमें देखा था कि नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ इख्तलाफात है। वहाँ पर कहीं 1737 कहा गया और कहीं 1740 की इसके तारीख़ पैदाइश कही गई, लेकिन इस बात से मुत्तफ़िक़ है कि आगराबाद में पैदा हुए, इसलिए इसको अकबराबाद में पैदा होने की वजह से अकबर आबादी कहा गया है। चूँकि नज़ीर अकबर आबादी का सरनाम वली मोहम्मद है और वो उनके वालिदैन के बहुत ही लाड प्यार की औलाद होने की वजह से इन पर कभी कोई चीज़ की पाबंदी नहीं की गई, बल्कि हर चीज़ में उनके हर काम को सराहा गया और उसमें उन्हें मदद की, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ शौक़ व मशगलों में शामिल रहे। इसके अलावा दोस्तों में और आम लोगों में अवाम में बैठना और उनके जो दिन रात के जो काम है उस मौज़ूआत को अपनी नज़्म निगारी का इन्होंने उन्वान बनाया है। इसीलिए नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहा गया। बचपन से ही इन्हें कबूतरबाजी और मुर्गबाजी और इसके अलावा पंजे लड़ाना जैसे दाव पेच कुश्ती करना जैसे मशागिल जैसे खेल इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। इब्तिदाई शायरी भी उन्होंने मुख्तलिफ़ शुरा की तरह ही गज़ल से इब्तिदाई शायरी की है। फिर बाद में वो नज़्म निगारी की तरफ राग़िब हुए और नज़्म निगारी में सबसे बड़ा ऊंचा मर्तबा हम कह सकते हैं नज़ीर अकबर आबादी को हासिल हुआ है। जब अब नज़्म निगारी की बात आती है तो आज अभी हम नज़्म निगारी पर बात करते हैं उनके। तो कहा गया है कि नज़ीर अकबर आबादी हयात थे वो शायरी का एक ऐसा दौर था जिसमें इल्म उरूज़ क़ाफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी लाज़मी थी। हमारे माशरे में सारे माशरे में शायरी के लिए बदिन किए हुए उसूलों की पाबंदी की जाती थी। नज़ीर अकबर आबादी भी इसी पाबंद माहौल के परवरदा थे, इसलिए इनकी शायरी ये फ़नी उसूलों की पाबंदी, इनकी नज़मों में मुसल्लस, मुरब्बा, मुक़म्मस और मुसद्दस के सांचे इस्तेमाल होते हैं, जिनमें वज़न, बहर, ख़ाफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी भी दिखाई देती है। याद रखिए कि नज़ीर अकबर आबादी का जो दौर रहा वो चाहे 1737 हो 1740 हो, तो इस दौर में इसके बाद ये दौर में जो है शायरी जो होती थी वो एक ख़ास पाबंद उसूलों की पाबंद हुआ करती थी। जैसा हम बाद में देखते हैं कि आज़ाद नज़्म, मुख़फ़्फ़ा नज़्म, गैर मुख़फ़्फ़ा नज़्म, नज़्म मुहर्रा जैसे नज़्मों की किस्में ईजाद हुई, लेकिन इब्तिदाई दौर में पाबंद नज़्म हुआ करते थे जिसमें मुख्तलिफ़ उसूलों की पाबंदी ज़रूरी होती थी, जिसकी वजह से नज़ीर अकबर आबादी की जो नज़में हैं उसमें बहर, वज़न, ख़ाफ़िया, रदीफ़ की पूरी तरीके से मुकम्मल तरीके से पाबंदी की गई और उसको शेर व शायरी और नज़म में बांटा गया। नज़ीर अकबर आबादी की जब बात की जाए तो उनके नज़म में हमें मुसल्लस भी हैत के मिलेंगे, मुक़म्मस भी मिलेंगे, मुरब्बा और मुसद्दस मुक़म्मस जैसे हैयतें भी हमें देखने मिलती है। इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस दौर के मुनासिबत से वो उस शायरी के और ख़ासकर नज़्म के उसूलों के पूरे तरीके से पाबंद रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी की शायरी के मौज़ूआत क्या क्या थे,
ایسے کون سے عنوان کو انہوں نے لے کر نظم نگاری کی ہے؟ تو خاص دھیان دیجئے کہ نذیر اکبر آبادی ایک شاعر ہی نہیں بلکہ وہ اپنے دور کے معاشرے اور سماج کے بہترین شاہد اور عکاس بھی تھے۔ ان کی تمام تر نظموں میں مشاہداتی فضا موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں زندگی کے تمام موضوعات دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اپنی نظموں میں میلوں ٹھیلوں اور کھیل تماشوں کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ ان کی نظموں میں ہندوستانی ماحول موجود ہے اور ہندو مسلم تہواروں اور عیدوں پر ان کی نظمیں موجود ہے۔ عیدگاہ، اکبر آباد، شب برات، عید الفطر اور ہولی دیوالی پر نظمیں لکھنے کے علاوہ نذیر اکبر آبادی نے دنیا کی بے ثباتی پر آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، روٹی نامہ اور ہنس نامہ بھی مشہور نظمیں لکھی۔ نذیر کی شاعری میں برسات، طفلی، جوانی اور بڑھاپا سب پر نظمیں موجود ہیں۔ وہ ریجھ اور گلہری پر ہی نظمیں نہیں لکھتے بلکہ ان کی شاعری میں مظاہر حیات کا بیان بھی موجود ہے۔ لال و گل، نسرین و سمن، نیلوفر و مومن، چمیلی، مدھ مالتی، موبسری، کنول، موگرا، کیتکی، موتیا اور سرسوں پر بھی انہوں نے نظمیں لکھی ہے۔ ان کی نظمیں موضوعات کی بھرپور نمائندہ ہے۔ اس دور کے رسم و رواج کے مطابق ریچھ کا بچہ، ہنس کا بچہ جیسی نظمیں یہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ نذیر نے اپنے دور کے ہر منظر کو نظم کا موضوع بناتے ہوئے خالص ہندوستانی معاشرے کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نذیر اکبر آبادی نے اپنی نظم نگاری میں کوئی خیالی دنیا یا کوئی باہر یا یورپ یا مختلف دیش کے یہ عکاسی نہیں کی ہے بلکہ ان کی نظم نگاری، ان کی شاعری جو ہے مکمل طور پر ہندوستان کے تہذیبی و سماجی، معاشی، سیاسی اور اقتصادی مناظر پیش کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے نذیر اکبر آبادی مکمل طور پر ایک ہندوستانی عوامی شاعر ہے، کیونکہ ان کے شاعری میں جہاں پر مختلف تہواروں کا، ہندوستانی تہواروں کا خاص کر ذکر ہے، وہیں انہوں نے مختلف کھیلوں کے، تماشوں کے، میلوں کے، ٹھیلوں کے اور مختلف قدرتی مناظر کی عکاسی بھی انہوں نے اپنے شاعری میں کی ہے۔ جہاں انہوں نے عید، شب برات، عید الفطر جیسی نظمیں لکھی ہے، وہیں ہولی، دیوالی جیسے نظمیں بھی لکھ کر انہوں نے ہندوستانی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کی بھی بھرپور عکاسی کی ہے، جو ہندو مسلم اتحاد کی بھی بہت بڑی مثالیں بھی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف بچوں کے لیے بھی نظمیں رسم و رواج کے تعلق سے لکھے، طفلی، جوانی، بڑھاپوں پر بھی انہوں نے نظمیں لکھی ہے۔ یہاں تک کہ ان کی نظموں میں مختلف پھول لوگوں کو بھی اپنی نظم کا موضوع بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریچھ کا بچہ، ہنس کا بچہ جیسے نظمیں لکھ کر بھی مختلف جانوروں کا بھی ذکر انہوں نے اپنی نظم نگاری میں کیا ہے۔ اب جب بات کی جائے کہ بھئی نظم، اس کے موضوعات جو ہو گئے تو عام موضوعات ہو گئے، جب ہم بات کی جائے کہ زبان کس طریقے کی، کون سی زبان تھی، سلیس تھی، با محاورہ تھی، با مروجہ زبان تھی، یا مختلف القابوں و خطابات کی زبان تھی، تو کہا گیا ہے کہ جس دور میں نذیر اکبر آبادی نے نظم نگاری کی روایت کا آغاز کیا، اس وقت سارے ہندوستان میں اردو شاعری مغرب اور مفرس تراکیب سے رچی ہوئی تھی۔ ایسی شاعری کو کامیاب سمجھا جاتا تھا جس پر جو ثقیل الفاظ اور پیچیدہ طریقے کو اپنے شاعری میں اختیار کرتا تھا، لیکن نذیر اکبر آبادی نے
سادہ اور بول چال کی زبان استعمال کی، جس کی وجہ سے ان کی نظمیں عوام کے ذہنوں پر اثر کرنے لگی۔ نظیر کی شاعری میں عربی اور فارسی تراکیب کا استعمال بہت کم ہے۔ وہ موقع بہ موقع ہندی بھاشا کے الفاظ بھی اپنے نظموں میں استعمال کر لیتے تھے۔ ان خصوصیات کی وجہ سے نظیر کی شاعری عوامی شاعری کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ نظیر کی عوامی نظموں میں برج، اودھی، سنسکرت اور ہندی کے الفاظ کامیابی کے ساتھ استعمال دکھائی دیتا ہے۔ نظیر کا کمال یہی ہے کہ وہ ہر زبان کے الفاظ کو شاعری میں شامل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نظیر کی شاعری میں عوام مقبول رہی ہے۔ جب نظیر اکبر آبادی کی شاعری اور خاص کر نظم نگاری کی ہم بات کرتے ہیں تو خاص کر اس دور کی، یعنی جس دور کی بات ہے 1740 سے بعد کی اگر دور کی بات کی جائے تو اس دور میں خابر اور ادب کا بڑا معیار جو سمجھا جاتا تھا وہ اس زبان کے صحیح اور بڑے بڑے الفاظ کا استعمال تھا، ثقیل الفاظ کا استعمال کرنے والا، محاوروں کا، اور ایک عام زبان سے اٹھ کر اچھے الفاظ استعمال کرنے والے کو بہت بڑا فنکار، شاعر و ادیب سمجھا جاتا تھا۔ لیکن نظیر اکبر آبادی چونکہ یہ زمینی شاعر تھے، عوامی شاعر تھے، ایک عام لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ شاعر تھے، جس کی وجہ سے ان کی شاعری میں بھی عوامی شاعری یعنی وہ زبان کا استعمال کیا گیا جو ہندوستانی معاشرے میں ایک عام بول چال کی زبان ہوا کرتی ہے، جس میں انہوں نے ہندی، سنسکرت اور اودھی جیسے زبان کے الفاظوں کا بھی استعمال اپنی شاعری میں کیا، جس کی وجہ سے ان کی شاعری کو ایک عام فرد بھی سمجھ سکتا تھا، اور ان کے موضوعات بھی جو تھے شاعری کے وہ بھی ایک عام ہندوستانی اس کا جس سے تعلق ہوتا ہے، جس سے وہ زندگی بھر یعنی ہر سال ان موضوعات پر سے گزرتا ہے، وہی موضوعات کو نظیر اکبر آبادی نے اپنی شاعری میں استعمال کی، جس کی وجہ سے بہت جلد ہندوستانی معاشرے میں نظیر اکبر آبادی کی شاعری کو مانا گیا، اور تقریباً تمام لوگ ان کی شاعری کو پڑھنے لگے، اور یہیں سے انہیں عوامی شاعر کا بھی لقب انہیں دیا گیا۔ نظیر اکبر آبادی کی یہ تو تھی اس کی غزل گوئی، جس میں مختلف موضوعات کا استعمال کیا گیا اور ان کے سادہ زبان کا بھی استعمال کیا گیا۔ تو یہ تھے نظیر اکبر آبادی، جن کی نظم گوئی کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے تھے۔ نظم گوئی میں انہوں نے مختلف موضوعات، سماج سے جڑے ہوئے اور ایک عام لوگوں سے جڑتے ہوئے موضوعات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا، مرکز بنایا، اور اسی مناسبت سے، اسی انداز سے، اسی درجے پہ جا کر، یعنی عوام شاعر ہے تو عوام میں ایک عام لوگوں میں سمجھ میں آئے اس طریقے کی انہوں نے شاعری کی، نظم نگاری کی، جس کی وجہ سے وہ ایک عام لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہوئے، ان لوگوں کو سمجھ میں آنے لگی بات، اور ان سے ایک عام لوگوں سے جڑے ہوئے موضوعات کو ہی اپنی شاعری کا مرکز بنانے کی وجہ سے عام لوگوں میں ہی ان کی بہت زیادہ مقبولیت ہوئی، لوگ ان کو پڑھنے لگے، سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے یہ عوامی شاعر بھی کہلائے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مذہبی موضوعات، مطلب عید، دیوالی، عید الفطر، شب برات اور ہولی، دیوالی جیسے موضوعات کو اپنے پاس برتا، جس کی وجہ سے ہندو مسلم اتحاد کی ایک مثال ان تک پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بہت سارے اور بھی یہ موضوعات تھے، یعنی رہنے کے، کھیلنے کودنے، موسم ہے، برسات ہے، سردی ہے، گرمی ہے، ان کا بھی یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بنجارہ نامہ، آدمی نامہ، مفلسی، روٹیاں، ایسی نظمیں بھی لکھ کر انہوں نے عوام میں ان کے دکھ درد کو بھی بیان کیا، ان کے خوش ہونے کے جذبے کو بھی پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ ایک اہم اور عوامی شاعر کہلائے۔ تو خیر آج ہم یہیں رکتے ہیں۔ نظیر اکبر آبادی کی نظم گوئی
میں کہ زبان ایک دم سادی زبان استعمال کی گئی. تو یہ تھی نذیر اکبر آبادی کی نظم گوئی کی خصوصیات. کل ہم اگلے لیکچر میں ہم نذیر اکبر آبادی کی غزل گوئی یعنی انہوں نے غزل کون سے لکھے، کیسے لکھے اور اس میں کن موضوعات اور کس زبان کا استعمال کیا، کون سی باتوں کو مسئلوں کو انہوں نے اپنی شاعری اپنے غزل گوئی میں برتا ہے. یہ سب چیزیں ہم ان کو بارے میں پڑھیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.